अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। अल्लाह ताला से दुआ है कि आप सब खैरियत से हों। चैनल पर जो लोग नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और मेरे सब्सक्राइबर्स का हमेशा की तरह बहुत बहुत शुक्रिया। दोस्तों, ये सारा मामला जो फातिमा और डीडी का चल रहा है, जहाँ जज्बात तो हैं ही, लेकिन आपको पता है कि फ़ैक्ट्स के साथ हम लोगों को बात करनी होती है। हम रिएक्शंस जो हैं, अगर हम जज्बात से काम लेना शुरू कर देंगे तो फिर लॉजिक और रीज़न तो कहीं रहा नहीं, तो फिर रिएक्शन तो बढ़ गया रिएक्शन तो बढ़ गया ना। अच्छा, यहाँ कुछ बहनें फ़ील कर रही होंगी कि जाज़िब जो है वो रिएक्शन दे रही है और बहुत जो है वो सीरियस नोट्स के ऊपर बात करती है, लेकिन इमोशंस नहीं दिख रहे। तो ऐसी बात नहीं है, इमोशंस हर माँ के होते हैं, हर औरत के होते हैं, दूसरी औरत के लिए भी होंगे, बच्चे के लिए भी होंगे। और मेरे इमोशंस ऐसे हैं कि जिसके साथ जुल्म हो, ज़्यादती हो, मेरे इमोशंस उसके साथ होते हैं। मैंने कैटेगराइज़ नहीं किया हुआ कि मैं जो है स्पेसिफ़िक जेंडर के साथ ही हमदर्दी रखूँगी, नहीं, किसी के साथ भी जुल्म हो, मेरे एहसासात उसके साथ जुड़ जाते हैं और मैं उसके लिए बात करती हूँ, उसके हक़ के लिए बात करती हूँ। यहाँ फ़ातिमा के साथ जुल्म हुआ है, गलत हुआ है, ज़्यादती हुई है, लेकिन लॉजिक और रीज़न के साथ हम यहाँ पर बात करते हैं और वहाँ फिर आपको इमोशंस कम नज़र आएंगे क्योंकि मैं लॉजिक और रीज़न को सामने रख देती हूँ। और रही बात अली की, अली के साथ मेरे सारे इमोशंस हैं, लेकिन उसकी माँ ज़िंदा है, उसकी माँ को होश करना चाहिए। यहाँ इमोशंस से ज़्यादा ना मेरा इन तमाम रिएक्शंस के अंदर गुस्सा शामिल है, दुख और तकलीफ़ शामिल है, लेकिन बहुत कंट्रोल करके बात कर रही हूँ। उसके कुछ रीज़न्स हैं और खैर रीज़न्स क्या हैं वो फिर कभी इंशाल्लाह ज़िंदगी रही तो बताऊँगी। अच्छा, यहाँ पर मैं बात कर रही थी कि बिल आखिर शहबाज़ को गैरत आ गई और शहबाज़ ने भी एक रिएक्शन टाइप का वीडियो डाल दिया। शहबाज़ जो है, जब डीडी के ताल्लुकात जो है वो सल्लू के साथ मेरा ख्याल ख़राब हुए थे और सल्लू ने फ़ातिमा पर बात की थी, तब भी शहबाज़ आया था और शहबाज़ ने रिएक्शन बनाया था। लेकिन डीडी इतने अरसे से जो ऊँची हरकतें कर रहा है, जो चीज़ें सुनने में आ रही हैं, शहबाज़ बिल्कुल खामोश था। अब जाकर शहबाज़ ने मुँह खोला है। शहबाज़ का कहना ये था कि उसको उसकी आपा यानी कि जो है फ़ातिमा ने सख्ती से मना किया था कि तुम कोई वीडियो नहीं बनाओगे और तुम पब्लिक में आकर कोई बात नहीं करोगे। शहबाज़ का ये कहना भी था कि जब फ़ातिमा जा रही थी तो शहबाज़ कहता है कि मैं इससे पूछता रहा, 2-3 दिन जाने से पहले मैं इससे पूछता रहा कि आखिर क्या बात है, क्या चीज़ है जो तुम मुझसे छुपा रही हो, और ये जो यहाँ वहाँ से मुझे सुनने को मिल रहा है। शहबाज़ का कहना था मुझे कमेंट्स आ रहे थे, मुझे मैसेजेस आ रहे थे। ज़ाहिर सी बात है, यूट्यूबर है तो इंस्टाग्राम पे मैसेजेस भी आ रहे होंगे और इन लोगों के तो व्हाट्सएप भी बहुत से लोगों के पास होते हैं। तो उनका कहना ये था कि मुझे मैसेजेस आ रहे थे, लोग मुझसे रब्ते कर रहे थे, तो मैंने फ़ातिमा से पूछा तो फ़ातिमा ने कहा ऐसा कुछ भी नहीं है और मैं सब्र कर रही हूँ। तो ये कैसा सब्र था जो वाकई फ़ातिमा तुम्हें ले डूबा? तो क्यों सब्र किया गया? मुझे ये रीज़न समझ नहीं आती। और अभी भी जब वो बंदी कहती है कि मैं दिलबर की आंखों में आंसू ना देखूं, तो आप मुझे बताएं कि फिर मेरे जज्बात उस बंदी के साथ रोने धोने वाले कैसे होंगे ना, फिर तो होश से वाले ही होंगे। क्योंकि एक बंदी जो है, मुझे नहीं लगता जब अगला आपको लात मार कर, ये लात मार नहीं होता है, जब आपको शोहर वैल्यू ना दे, रिस्पेक्ट ना दे। आज भी मैं उसका बंदी का व्लॉग देख रही थी तो उसमें बोला है कि न्यू ईयर का गिफ्ट हस्बैंड ने दिया। तो हस्बैंड जनाब डीडी ने क्या दिया है, सुबह सुबह इसके लिए बुके लेकर आया है फ्लावर्स का और आकर कहता क्या है कि ऐसे छोटे छोटे गिफ्ट्स देते रहना चाहिए, इससे आपस में मियाँ बीवी का प्यार बढ़ता है। तो फ़ातिमा क्या तुम्हारी माँ थी, तुम्हारी बीवी नहीं थी कि जिससे तुमने प्यार बढ़ाना था? बच्चे फिर क्यों से पैदा करवाए? अगर वो इतनी बड़ी थी और तुम्हें वो माँ के दर्जे पे लगती थी तो फिर तुमने उसके साथ जो है वो शादी ही क्यों की? ये तो तुम्हें सोचना चाहिए था ना उस वक्त। इसे ये क्यों नहीं लगा कि फ़ातिमा भी इसके प्यार की हकदार है? कहता है मैं दोनों बीवियों को बराबर लेकर चलूँगा। तो पहले दिन ही तुमने फ़र्क दिखा दिया। दूसरी बीवी को कैसे लेकर घुमा रहे हो, उसके साथ चोंचले कर रहे हो, और फ़ातिमा के साथ तुम्हारा क्या सलूक है तुमने पहले दिन ही दिखा दिया। फिर डीडी के लिए एक और बात मैं यहाँ कहूँगी कि जिस औरत के लिए तुम इतने खुश हो रहे हो कि तुम्हें ये बोरी मिल गई है, वो बोरी जो है वो तुम उसके थर्ड हस्बैंड हो और पता नहीं मर्द कौन से उसकी ज़िंदगी में, ये भी याद रखना, ठीक है। यहाँ पर दोस्तों शहबाज़ का भी ये कहना था कि इस बंदी का नाम लेकर उसने कहा, सनिया का, कि तुम इस खुशवे में मत रहना कि डीडी तुम्हारे पास आ गया है, तुमसे शादी कर ली है तो अब वो तुम्हारा ही होकर रहेगा। इसकी तो इतनी लंबी लिस्ट है मेरे पास लड़कियों की कि इसके लड़कियों के साथ कैसे चक्कर हैं, कैसे रवाबित हैं, और ये जनाब कॉल्स पर घंटों घंटों एक दूसरे से हेलो हाय भी करते हैं और तस्वीरें भी लेते हैं। उसका कहने का मतलब ये था सानिया को कि तुम ये मत समझो कि ये तुमसे निकाह कर लिया तो तुम्हारा होकर रहेगा, इसको आदत है,
डीडी ने कहा शहबाज ने कहा कि डीडी को आदत है यहाँ वहाँ इधर उधर हर जगह मुंह मारने की, तो वाकई ऐसे बंदे का ये कहना कि दोनों बीवियों के बीच में इंसाफ करेगा तो ये एक झूठा ढकोसला है। उसकी औकात नहीं है, औकात देखकर शादी करनी चाहिए, दूसरी तीसरी चौथी औकात देखकर, हैसियत देखकर, या रीज़न, कम से कम रीज़न देखकर शादी करनी चाहिए। ना इस बंदे की औकात थी, ना इसके पास कोई वैलिड रीज़न था। खैर शहबाज ने यहाँ पर इसका नाम फ्रॉडिया भी रखा है क्योंकि इसने सारी ज़िंदगी फ्रॉड की है। ज़ाहिर सी बात है, वो साला भी है, वो कज़न भी है, और उसका एक्सपेरिमेंट भी हो चुका है ना, अपनी बहन देकर इनके साथ घर से घर जोड़कर इसकी बहन करके और अपनी बहनें देकर। शहबाज से ज़्यादा एक्सपेरिमेंट किसको हुआ, हाँ, कि जिसने मुंह की खाई इनसे। इसकी बहन की तरफ से भी उनको जो है ज़िल्लत और रुसवाई ही मिली थी, और दिलबर की तरफ से भी ज़िल्लत और रुसवाई का ही सामना हुआ। तो यहाँ पर शहबाज का कहना था कि ये फ्रॉडिया है, ये फ्रॉड करता है। जब जो है शादी का वक्त था फातिमा की, मेरा बाप ये रिश्ता नहीं दे रहा था। और अच्छा दोस्तों, मेरी फैमिली में भी ना फातिमा के लिए सवाल उठाया गया, और ये हकीकत है। देखो हर चीज़ में ये बात की जाती है। कल रात को मेरी फैमिली में ये जब स्टोरी खुली है तो यहाँ पर सवाल उठाया गया कि फातिमा जो है उसने क्यों ऐसे शख्स से शादी की थी जिसने इसकी सगी कज़न को डिवोर्स दी थी। देखो हमारे यहाँ तो ये चीज़ देखी जाती है, अगर आपका कोई करीबी रिश्ता है और उस बच्ची का घर टूटा है, भले से उसमें बच्ची की ही गलती हो, लेकिन वहाँ फिर करीबी रिश्ता, जैसे कि ये जो है चचा की बेटी थी ना, फातिमा आयशा की चचा की बेटी थी, वहाँ पर फिर चचा, मामू, फुप्पी, खाला, इतने करीब के रिश्ता नहीं देते। और शहबाज ने हकीकत खोली कि मेरा बाप ये रिश्ता नहीं देना चाहता था, बल्कि पूरे ख़ानदान बरादरी ने डीडी को, अकबर फैमिली को ख़ानदान से निकाला हुआ था, सबसे अलग थलग कर दिया था। इनके साथ किसी का उठना बैठना नहीं था, यहाँ तक कि इनका घर भी गिरवी था जब शादी थी। लेकिन मैंने अपने बाप के कदमों में अपनी पगड़ी डाली थी, शहबाज का कहना था। और उसने कहा कि 2017 में मैंने ये शादी करवाई, मैंने अपने बाप की मिन्नतें की, मैंने मजबूर किया। ये भी उसका कहना था कि जो हक महर में गोल्ड लिखवाया गया, और जब काजी जो है वो निकाह पढ़वा रहा था तो काजी ने कहा लाइए वो सोना कहाँ है। जैसे कि आपने कल वीडियो में देखा होगा कि दिलबर के 5,000 रुपये काजी ने उसकी बीवी के हाथ में दिए, उसकी तीसरी बीवी के हाथ में। तो शहबाज का कहना था कि जब फातिमा की शादी हो रही थी तो काजी ने पूछा कि वो गोल्ड कहाँ है, वो सोना कहाँ है जो तुमने हक महर में लिखवाया और बीवी को दोगे। तो दिलबर ने कहा मेरे पास तो कुछ भी नहीं है, और फिर ज़मानतदार बनवाया इसी साले को। हालांकि ये रूल नहीं है कहीं का कि साला ज़मानत उठाई, पता नहीं कैसे इनके यहाँ निकाह हो गया ये चीज़। खैर, तो यहाँ शहबाज का कहना था कि इसने फ्रॉड किया, गोल्ड इसने लिखवाया था अकबर में, लेकिन ऐन शादी के वक्त ये वो गोल्ड लेकर नहीं आया, इसके पास कुछ भी नहीं था। आज ये कहता है कि ये दोनों बीवियों का हक भरपूर अदा करेगा और ये दोनों बीवियों के हुकूक पूरे करेगा, एक जैसा रखेगा। फ्रॉडिया जो कि फ्रॉडिया के नाम से मशहूर है। और जो घर था इनका गिरवी, जो ये कहता है कि मैंने अली के नाम किया है, तो घर तो तुम्हारा था ही नहीं, घर तो अकबर का है। अकबर का हिस्सा, उसमें नैना का हिस्सा, उसमें बाबर का हिस्सा, फिर कोई इक्का दुक्का कमरा, आधा एक आध दीवार तुम्हारे हिस्से में आ जाएगी, वो तुमने अली को दिया है। यानी एक और डीडी परवान चढ़ेगा, एक और ब्रोकन फैमिली का बच्चा। मैं कहती हूँ पता नहीं कितनी बार उसकी फैमिली ब्रोक हुई है यार। वो बच्चा जिस के करीब होता है उसको फैमिली बनाने की कोशिश करता है, ये बंदा वहाँ से उसको तोड़ के हटा देता है। मतलब ये खुद तो पागल था ही, इसने अपनी औलाद को भी पागल करने का सोच रखा है। घटिया इंसान, एकदम घटिया। जो ऊपर से इसकी माँ का भी रिएक्शन आता है ना, खैर उस पर भी बात करेंगे। इस वक्त शहबाज की बात आधे में रह जाएगी कि शहबाज का कहना ये भी था कि अपनी बहन को कि तुम जो है गांव वापस आओ। शहबाज का कहना था कि कल से मुझे इतनी कॉल्स आ गई हैं, मुझे इतना सुनना पड़ गया है जितना फातिमा आपा आपको सुनना नहीं पड़ा होगा। उसने कहा मैं फातिमा को माँ का दर्जा देता हूँ, मैं इसको मनाने के लिए इसके पैरों को भी हाथ लगा देता हूँ, और मैं इसकी कसम को भी माँ की कसम का दर्जा देता हूँ, इसीलिए मेरे हाथ बंधे हुए हैं, मैं मजबूर हूँ। और शहबाज ने ये भी कहा कि अगर मेरी बहन को, उसने डीडी को मुखातिब करते हुए कहा कि अगर मेरी बहन को कोई मामूली सी खरोच भी आई तो याद रखना मैंने मैसेज में जो कहा था यहाँ आए तो वही सब कुछ मैं कराची आकर भी कर सकता हूँ, बाद में जो होगा वो बाद की बाद में देखी जाएगी। तो ये बात भी हमें
ہمیں تو مجھے تو اچھی لگی کہ ایک بھائی کو اتنی غیرت اپنی بہن کے لیے، کم سے کم اتنی غیرت ضرور دکھانا چاہیے، وہ بھی اگر تمہاری بہن بھگوڑی نہیں ہوئی ہے نا، تم لوگوں نے عزت سے گھر سے خود رخصت کیا ہے، 4 لوگوں میں بیٹھ کے اس کا نکاح پڑھوایا، تو اس کا اتنا حق ہے کیونکہ اس نے تمہاری عزت رکھی نا، آج اس کی عزت کی خاطر تم لوگ بولو۔ اچھا، میں جو ہے فاطمہ کی ڈیورس کے حق میں بالکل بھی نہیں ہوں، لیکن فاطمہ کے رائٹس کے حق میں ہوں۔ دیکھو ڈیورس لے کر اس کی لائف آگے مزید مشکل ہو جائے ہمیں نہیں پتہ، یہاں پر یوٹیوب پر آ کر ہم لوگ سب جو ہے یہ کہیں کہ نہیں بھی ہم سپورٹ کریں گے، ہم تمہیں ویوز دیں گے، ہم تمہیں سبسکرائب کریں گے، نہیں، یہ بھی گارنٹی نہیں ہوتی، سب کچھ وقتی جذبات ہوتے ہیں، ہمیں نہیں پتہ کچھ دن وہ وائی ٹی پر نہ آئے، اس کے بعد لوگ دیکھنا چھوڑ دیتے ہیں۔ یوٹیوب چینل ایسا ہے جس میں اگر آپ، جیسے میں بھی 15 دن کے لیے نہیں تھی تو میرے ویورشپ کے اوپر بہت زیادہ اثر پڑا ہے، تو اسی طرح ہوتا ہے اگر کوئی کسی مجبوری کی وجہ سے غائب ہو جاتا ہے، کچھ دن کے لیے واپس آتا ہے، تو پھر وہ بات نہیں رہتی، اس کے ویوز جو ہیں وہ گر جاتے ہیں اور چینل پر اسے دوبارہ سے اسٹرگل کرنی پڑتی ہے، پھر سے محنت کرنی پڑتی ہے۔ تو فاطمہ جو ہے یہ ٹوٹی پھوٹی سی عورت ہے، مجھے نہیں لگتا کہ اپنے چینل کو بھی اتنے بھرپور طریقے سے لے کر چل پڑے گی، اس کو بہت زیادہ اسٹرینتھ کی، بہت زیادہ طاقت کی ضرورت ہے، بہت زیادہ حوصلے کی ضرورت ہے۔ خیر، تو یہاں پر یہ بات کہنا کہ یہ ڈیورس لے لے، میں تو اس کے بالکل حق میں نہیں ہوں، اسے ڈیورس نہیں لینا چاہیے، بلکہ ڈنکے کی چوٹ پر اپنا حق لینا چاہیے۔ میں تو ان عورتوں میں سے ہوں اور میں اس چیز کو پریفر کرتی ہوں۔ اللہ جی کبھی بھی مجھے ایسی آزمائش میں نہ لائے، نہ میری فیملی میں سے کسی کو ایسی آزمائش میں لائے، یہ بہت بڑا کٹھن امتحان ہوتا ہے، اور الحمدللہ ثم الحمدللہ ہماری فیملی میں ایسی چیز میرے خیال سے کہ شاذ و نادر ہی کوئی ایسا کیس ہوگا، ایسا کیس الحمدللہ کوئی بھی نہیں، اللہ کرے آگے ہماری نسلوں میں بھی ایسا کچھ بھی نہ ہو جیسا کہ ان کی فیملیز میں ہوتا ہے۔ اچھا، ایک مزے کی بات بتاؤں کہ میرے گھر والے بھی مجھے ٹوک رہے تھے کہ یار تم کن لوگوں کے لیے اپنے سینٹیمنٹس دکھا رہی ہو، کن کے لیے تم اپنے اتنے جذبات دکھا رہی ہو، کیوں بار بار چیزوں کو سن رہی ہو اور اس پہ بھڑک اٹھتی ہوں نا۔ میں گھر میں تو بہت کچھ بول دیتی ہوں، ہم اسکرین پہ اتنا کچھ نہیں بول سکتے، تو میرے گھر والے بھی مجھے کہتے ہیں کہ یہ جو سرائکی بیلٹ ہے، اس میں 3-4 شادیاں یا راستے سے شوہر کو ہٹا دینا یا بیوی کو ہٹا دینا، یہ تو معمولی سی بات ہے۔ آپ لوگوں نے دوستو سنا، اپنی آنکھوں سے سنا اور اپنے کانوں سے سنا، اپنی آنکھوں سے دیکھا بھی آپ لوگوں نے کہ عائشہ کی سوتن جو ہے، اس کے ہسبینڈ کی پہلی بیوی، وہ لنگڑا کے چلتی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ جب عائشہ نے ڈی ڈی سے ڈیورس لی اور اس بندے کے ساتھ اس نے نکاح کیا اور اس کے گھر پہنچی تو اس کی بیوی نے چھت سے چھلانگ لگا دی تھی۔ ہم نہیں چاہتے کہ فاطمہ کوئی ایسی بے وقوفانہ حرکتیں کرے جس سے اس کی زندگی برباد ہو، لیکن فاطمہ کے دل میں جو ڈی ڈی کے لیے پیار دکھا ہے نا، مجھے بالکل بھی اچھا نہیں لگا۔ فاطمہ کو سینس نہیں ہے، فاطمہ کا کہا جاتا ہے کہ اس کی عمر ہے، لیکن مجھے حیرت ہوتی ہے کہ یہ کیسی عمر ہے، وہ کیسے اتنی بڑی عمر کی، سب کہتے ہیں جی بڑی عمر کی، جب اس بندی کو سینس ہی نہیں ہے کہ اسے لوگوں کے سامنے اپنے کون سے جذبات دکھانے، کون سے چھپانے۔ پچھلے عرصے میں جب پچھلی بار ڈی ڈی کی یہ بکواسیات اس بندی کے ساتھ وائرل ہوئی تھی کہ بھئی اس بندی کے ساتھ ڈی ڈی کا چکر ہے، وہی شہباز والی بات ہے، شہباز نے بھی الفاظ دہرائے کہ دن میں دن میں بھائی، رات میں چارپائی۔ تو شہباز نے کہا کہ فی الحال نہ میری طبیعت ٹھیک ہے، نہ مجھے اجازت ہے کہ میں کچھ بول سکوں، یہ چیزیں میں چھوڑوں گا نہیں، اور بڑا کچھ میں نے بولنا ہے اور میں بولوں گا۔ خیر، تو یہاں میں بات کر رہی تھی کہ یہاں میں فاطمہ کی بات کر رہی تھی کہ کچھ دن پہلے جب یہ سارا معاملہ اٹھا تھا، پہلی بار اٹھا تھا، یہ عورت بیوہ ہوئی تھی تازہ، تو یہ کہانیاں پتہ چلی تھیں کہ ڈی ڈی اور اس کے بیچ میں تعلقات ہیں، تو لوگوں نے جا کر فاطمہ کو بھی سمجھانے کی کوشش کی تھی۔ آج آپ دیکھیں وہ عورت بن سور کے آتی ہے، بن ٹھن کے آتی ہے، حلال حرام پاکی نا پاکی کا اس کو نہیں پتہ، ٹھیک ہے، اتنے دن سے اس کے نیلز پر وہی پینٹ لگا ہوا ہے۔ اب وہ جو ہے اتنے دن کی سہاگ راتیں منا چکی ہے اس شوہر کے ساتھ، تو آپ کا کیا خیال ہے کہ وہ پاک ناپاک نہیں دیکھے گی؟ جب آپ ناپاک ہوتے ہیں اور آپ شاور لینے جاتے ہیں تو آپ اپنی نیل پینٹ ریموو کرتے ہیں، آپ شاور لیتے ہیں، نہیں، یہ اسی گندی نیل پینٹ میں بھی کہے گی میں نیل پینٹ چینج کرتی رہی ہوں، یہ ہے وہ ہے، بس کتنے نیک پاک لوگ ہو تم ولاگر لوگ، ایک باتھ روم کے اندر جا کے، ایک لیٹرین کے اندر جا کے تم ولاگ نہیں بناتے، باقی تو تم کچھ نہیں چھوڑتے، ہے نا۔ تو یہ ناپاک پلیت عورت جس کو یہ نہیں پتہ پاکی کیا ہے ناپاکی کیا ہے، اور بچی تو ہے نہیں، اتنی بڑی ساری بیٹی اس کی جو ہے تقریباً علی سے تھوڑی سی چھوٹی ہوگی، اتنی پرانی، یہ اس کے آئی تھنک جو ہے فرسٹ ہسبینڈ سے ہوگی، ہے نا۔ تو کیونکہ سیکنڈ ہسبینڈ کے ساتھ جو اس کی تصویریں ہیں اس میں بھی یہ بچی اچھی خاصی ہے، تقریباً میرے خیال سے 2.5-3 سال کی یہ ہے، تو یہ پہلے ہسبینڈ سے لے کے اس کو گھوم رہی ہے۔ اس کے علاوہ ایک اور انکشاف جناب شہباز نے کیا، اس بات کے بارے میں بات کروں گی۔ خیر، میں بات کر رہی تھی کہ جب فاطمہ کو عورتوں نے مشورہ دیا کہ بھئی اپنے آپ کو بنا سنوار کے رکھو اور سیلون جایا کرو، اپنا خیال رکھا کرو، ٹریٹمنٹس لو، اسکن ٹریٹمنٹس لو، ہیئر ڈائی کرواؤ، اپنا خیال رکھو، ظاہر سی بات ہے پھر میدان میں اترو بھئی، جیسی اوچھی حرکتیں کرنے والی عورتیں تمہارے ہسبینڈ کو پسند ہیں ویسی حرکتیں کرو، ٹھیک ہے، ویسے سامنے آؤ، بھئی تمہاری مجبوری ہے، تمہارا شوہر یہ چاہتا ہے۔ لیکن اس بندی نے آ کر اس کو جھاڑ پلا دی اور اس نے کہا کہ عورت ہی کیوں قربانی دے، عورت ہی کیوں قربانی دے، ٹھیک ہے، تو پھر تم کیس لڑتی اپنا،
تم کورٹ جاتی ہو، تم کہتی بھئی عورت ہی کیوں قربانی دے، وہاں پر بھی تم چپ، آخر میں تم کہتی میں صبر کرتی ہوں، میرا اللہ کے ساتھ صبر ہے. ٹھیک ہے، بہت سے لوگ یہاں کہیں گے کہ آپ ایسی باتیں نہ کریں، فاطمہ بہت جو ہے وہ ذہنی دباؤ میں، ذہنی ڈپریشن میں. دیکھو یہ سڈنلی ہوا ہوتا نا فاطمہ کے ساتھ تو میں کہتی کہ ہاں بھئی وہ شدید ذہنی ڈپریشن میں ہے، شدید ذہنی دباؤ میں. گزشتہ 2 سال سے اس کے گھر میں چل رہا تھا، تو اتنا تو اس کو مائنڈ بن گیا، اس کو جو نفسیاتی عارضہ ہونا تھا وہ ہو چکا. ٹھیک ہے، اس نے جتنا صبر کرنا تھا، جتنا اس نے سہنا تھا، جتنا اس نے اس پر ریئیکٹ کرنا تھا وہ سب ہو چکا. ٹھیک، اب بات یہ آتی ہے کہ جب اس بندی سے لوگوں نے اس کو تسلی دی، لوگوں نے اس کو راستہ بتایا کہ تم نے کیسے فائٹ کرنا ہے، آگے سے کیا کہتی کیوں مجھے کیوں یہ سکھایا جا رہا ہے کہ میں خود کو بدلوں، میں خود کو کیوں بدلوں. ٹھیک ہے، تم خود کو نہیں بدلو، شوہر تو پھر ایسے ہوتے ہیں، ہسبینڈس تو پھر ایسے ہوتے ہیں، بہت سے، سارے ہی نہیں، بہت سے ایسے ہوتے ہیں جو ان چھوٹی معمولی چیزوں کے لیے بھی ان کو چاہیے ہوتا ہے کہ نہیں بھئی مجھے ایک ایسی عورت چاہیے جو مجھے رجھائے، لبھائے. ٹھیک ہے، تو بات وہیں آ جاتی ہے نا کہ پھر لوگ کہتے ہیں کہ بیوی میں کیا کمی. یہاں میں یہ نہیں کہہ رہی کہ فاطمہ میں کوئی کمی تھی، لیکن کم سے کم ہم یہ تو کہہ سکتے ہیں کہ گھٹیا انسان تمہارے لیے اس نے خود کو بدلنے کی کوشش کی، خود کو بدلنے کی بھی کوشش کی. وہ کیا تھی، کیا بن کر اس نے تمہیں دکھایا. تمہاری اوقات بھی نہیں تھی، ٹھیک ہے، تمہاری اوقات بھی نہیں تھی تم اسے ڈیزرو کرتے، لیکن نہیں، آپ نے اسے ایک بازارو عورت کے ہاتھ میں جانے دیا، بلکہ آپ نے یہ کہا کہ عورت ہی کیوں قربانی دے. تو یہاں آپ غلط تھی. اور اب سب کو پتا دوستو، اس بات کے اوپر میں نے بہت سخت ریئیکشنز دیے تھے اور میں نے کہا تھا فاطمہ یہاں پر مجھے بالکل ٹھیک نہیں لگی، یہ فاطمہ کی غلطی ہے. اور آج دیکھو وہ غلطی بھگت رہی ہے. میں یہ نہیں کہتی کہ یہ جو ہے چھمیاں بنتی تو شاید ایسا نہ ہوتا، نہیں، لیکن کم سے کم یہ اللہ کے سامنے بھی سرخرو ہوتی کہ میں نے اپنے شوہر کے لیے یہ سب کرنے کی کوشش کی. ہمارے علماء کرام بھی بتاتے ہیں کہ جب آپ کو پتہ ہے کہ آپ کا ہسبینڈ چاہتا ہے کہ بھئی آپ اس کو بنی سوری بیوی چاہیے، حالانکہ ڈیڈی کو دیکھا جانا تو وہ ڈیزرو نہیں کرتا، کیونکہ وہ خود گندا سندہ رہتا ہے. اس کے ہاتھ پیر دیکھو، اس کے گندے جوتے دیکھو، اللہ معاف کرے بڑی بات نہیں کرتی، لیکن گندے جوتوں سے ہی پتہ چل جاتا ہے کہ یہ بندہ کتنا ستھرا ہے، کتنا صفائی پسند ہے. جب کوئی صفائی پسند ہی نہیں ہے تو پھر نفاست نہیں ہے تو خوبصورتی نہیں ہے، وہ ڈیزرو نہیں کرتا تھا. لیکن وہ جو ہے نا، کتے بھی رال ٹپکاتے ہیں ہڈی کو دیکھ کر، اور اچھی چیز، خوبصورت چیز تو بھیک مانگنے والے کو بھی اچھی لگتی ہے نا. تو ہم یہاں ڈیڈی کی اوقات نہیں دیکھیں گے، لیکن ہم یہاں یہ ضرور دیکھیں گے کہ فاطمہ تم نے اپنے گھر کو بچانے کے لیے کیا کوشش کی. منت سماجت نہیں ہوتی، ایک مرد کو یہ دکھایا جاتا ہے کہ ہاں ٹھیک ہے، تمہیں اگر نہیں پسند تو نہیں پسند، میں بھی کسی سے کم نہیں ہوں، میں اپنی لائف ہو سکتا ہے تم سے بہتر گزار سکوں. تو یہ چیزیں فاطمہ کو دکھانی چاہیے تھی اس کو، اور اپنی لائف میں آگے بڑھ کر دکھانا چاہیے تھا، پہلے سے زیادہ فیشنیبل ہو کر دکھانا چاہیے تھا، اپنے آپ کو چینج کر کے دکھانا چاہیے تھا. کہ کما تو وہ بھی رہی تھی نا. آج کہتے ہیں کہ فاطمہ اپنا چینل چینج کر لے، اپنا ایڈسن اکاؤنٹ اپنے نام پہ کروا لے، جبکہ فاطمہ کے گھر میں 2 سال سے یہ چیزیں چل رہی ہیں. ٹھیک ہے، فاطمہ نے اپنا چینل 2 سال پہلے میرے خیال ہے نہیں بنا رکھا تھا، بعد میں بنایا. چیک کیجئے گا اس کا چینل کتنا پرانا ہے. اور اگر 2 سال پہلے بھی بنایا تھا، جب عورت جو ہے نا وہ آپ لوگ میرا اس بات میں اتفاق ضرور کریں گے کہ عورت جو ہے وہ اپنے شوہر کی رگ رگ سے واقف ہو جاتی ہے اتنے عرصے میں. ٹھیک ہے، اس کو پتہ چل جاتا ہے کہ میرا شوہر کب جو ہے وہ کہیں اور بزی ہو رہا ہے اور مجھ میں انٹرسٹ نہیں لے رہا، دال میں کچھ کالا ہے. جب اس کو گڑبڑیشن کا اندازہ ہو گیا تھا، اس نے تب اپنا چینل چینج کیوں نہیں کیا، اپنا ایڈسن چینج کیوں نہیں کیا. آج یہ کہتی ہے کہ میں ATM کارڈ بند کروا رہی ہوں، میرے پچھلے 2 مہینے کی انکم اس نے نکال لی ہوگی، پچھلے 2 مہینے کی نہیں، سارے عرصے کی انکم اس نے نکال لی ہوگی. تو کیوں؟ تمہیں ہوش نہیں تھا، تم ہوش کے ناخن نہیں لے رہی تھی، بلکہ تم کیا کہہ رہی تھی کہ نہیں میں اس کو سمجھا رہی ہوں، یہ سمجھ جائے گا. واہ بھائی واہ، چنے کی جھاڑ پر بیٹھی ہوئی تھی تم اور گر گئی ہے. تو دوستوں مجھے لگتا ہے کہ کہیں نہ کہیں جو ہے وہ فاطمہ کی بھی غلطی ہے. ہو سکتا ہے بہت سی خواتین میری بات سے اتفاق نہ کریں، لیکن دیکھو اپنا گھر بچانے کے لیے عورت ہر حربہ استعمال کرتی ہے، اس سے تو اتفاق کریں گے نا. جب ہمیں یہ پتہ چل جاتا ہے، خود مثال کے طور پہ ایگزامپل دیتی ہوں، اگر آپ کے گھر میں ایک میڈ آ رہی ہے اور آپ کو پتہ ہے کہ یہ بندی جو ہے ٹھیک نہیں ہے، ٹھیک ہے، یہ بندی ٹھیک نہیں ہے، آپ کے گھر کے ماحول کو خراب کر دے گی، تو آپ کی 6 سینس کام کرتی ہے، آپ کو فیل ہو جاتا ہے، آپ اس کو جلدی سے ریپلیس کر دیتے ہو. اس کے علاوہ نیبرز میں کوئی ایسی عورت ہو جو آپ کو لگے کہ آپ کے گھر میں کچھ زیادہ ہی انٹرفیئر کر رہی ہے آپ کے معاملات میں، یا وقت بے وقت آپ کے گھر میں گھستی ہے، تو آپ خود بخود اس سے کنارہ کشی اختیار کرتے ہو اور تھوڑے سے تیور بدلتے ہو. یا اسی طرح آپ کے سسرالی رشتوں میں، میکے والے رشتوں میں کوئی ایسا ہو جو آپ کو لگتا ہے کہ آپ کے پرسنل معاملات میں انٹرفیئر کر رہا ہے، تو آپ اتنے میچور ہو جاتے ہو کہ آپ اس کو سائڈ میں رکھنے کی کوشش کرتے ہو. یہ تھوڑی ہوتا ہے کہ ہم کہیں گے نہیں جی ہم صبر کر رہے ہیں، ہم اللہ پہ چھوڑ رہے ہیں، یا پھر ہم یہ کہیں کہ کیوں بھائی میں کیوں اس عورت کو روکوں، میں کیوں اس میڈ کو چینج کروں. میرے ہسبینڈ کو ہی سیدھا ہونا چاہیے، میرے ہسبینڈ کو ہی جو ہے سنسیئر ہونا چاہیے. ایسا نہیں ہوتا.
کیوں؟ کیونکہ دیکھو ہمارے دین میں بھی ہے نا یار چیز، آپ لوگ دین کو بیچ میں لے کر آئے ہو تو اب دین کو بیچ میں لانا پڑے گا. ہمارے دین میں بھی یہ چیز ہے کہ پہلے اپنی چیز کو سنبھالو اس کے بعد اللہ کے حوالے کرو. مثال کے طور پر آپ کا کوئی جانور ہے اور آپ اس کو کہیں میدان میں چھوڑ کر جا رہے ہو، کسی ضروری کام سے آپ کو جانا ہے یا سائیڈ میں ہونا ہے کچھ دیر کے لیے، تو پہلے اس کو باندھ لو، پھر اللہ کے حوالے کر کے پھر جاؤ. تو یہ تو طریقہ ہے، یہ تو اصول ہے. ہم لوگ کہیں نہیں جی نہیں سب کچھ تو اللہ کے حوالے ہی ہے اور اللہ نہیں سنبھالنا ہے، اللہ نے کہا ہوا ہے میں سنبھالوں گا. نہیں، آپ کی کیا ذمہ داری ہے، آپ کو کیا سکھایا گیا وہ کیا ہے. تو اسے اپنے گھر کی دیواریں اونچی نہیں کرنی چاہیے تھی، اسے جو اپنے شوہر کو قابو کرنے کے حربے نہیں استعمال کرنے چاہیے تھے. یہاں پر مجھے بہت زیادہ غصہ فاطمہ کے اوپر بھی ہے. یار یہ کتنا کچھ کر سکتی تھی، اتنی بوڑھی بھی تو نہیں ہے، یہ ڈی ڈی سے اتنی بڑی بھی تو نہیں ہے کہ لاٹھی لے کے چلتی ہے. خدا نہ خواستہ اس کی اتنی ایج تو ہے کہ اس نے اس 6 سال میں اتنے چھوٹے چھوٹے بچے جنم دیے اور مزید پریگننٹ ہو سکتی ہے، تو ینگ ہے. اتنی بوڑھی تو یہ نہیں ہے کہ اس کو آپا ہی بنا دیا آپ سب نے. اور اس کے علاوہ میں یہی کہوں گی اس کو کہ بھئی اسے اپنے لیے اسٹیپ لینا پڑے گا، اسٹینڈ لینا پڑے گا. اپنے گھر میں رہے اور اپنے حقوق مانگے ڈنکے کی چوٹ پہ. یوٹیوب چینل بنائے، اپنے بچوں کو دکھائے، خود کو دکھائے. بھلے اپنا فیس کور کرتی ہے نہیں بھی کرتی، یہ اس کی اپنی مرضی ہے. یہ جیسے وہ اس کی سعودیہ والی باجی سامنے آتی ہے نا، ایسے لپیٹ لپوٹ کے آ جائے، کوئی مسئلہ نہیں ہے. لیکن یہ سامنے آئے، اپنے حقوق مانگے. اگر مانگنے سے نہیں ملتا تو چھین لے. بالکل. کیوں؟ کیونکہ اس نے اس کے ساتھ 2 بچے پیدا کیے ہیں. وہ بچے، یہ بیوی اب اس کی ذمہ داری ہے. نہ یہ بچوں کو چھوڑ کر بھاگ سکتی ہے، نہ بچوں کو چھوڑ کر جانا اس کے لیے بہتر ہوگا. ٹھیک، جو چیز صحیح ہے میں وہ بولوں گی، ٹنکے کی چوٹ پہ بولوں گی. ٹھیک ہے، اس کو اپنا چینل چلانا ہے، چلائے، سب اس کی سپورٹ کریں گے، ہم بھی اس کی سپورٹ کریں گے. لیکن اس کے لیے اسے خود میں دم خم ڈالنا ہوگا اور اپنے لیے کھڑا ہونا پڑے گا. اور ڈی ڈی کے لیے ہمدردیاں اب ہم اس کے منہ سے نہیں سن سکتے کہ یہ کہے ڈی ڈی کی آنکھوں میں آنسو آئے نا پھر تم دیکھنا سنیا. جس شخص نے تمہارا نہیں سوچا، تمہیں لات مار کر چلا گیا، اب اگر تم اس کے لیے ایسے سٹیٹمنٹس دو گی تو پھر تمہارا بھی تو اللہ ہی حافظ ہے نا. پھر تمہارے لیے کوئی آ کر کیا لڑے گا؟ ہاں، تمہیں اپنا حق مانگنا پڑے گا. مانگنے سے نہ ملے تو چھیننا پڑے گا. اپنی سٹرگل خود کرنی پڑتی ہے، اپنی جنگ خود لڑنی پڑتی ہے. آپ لوگ اتفاق کریں گے کہ نہیں؟ منہ کے آگے کھانا پڑا ہو نا، جب تک آپ اٹھا کر اس کا لقمہ بنا کر اپنے منہ میں نہیں ڈالیں وہ منہ میں نہیں جاتا. یہ نہیں ہوتا کہ کھانے کا جو ہے وہ ٹرے آپ کے منہ میں چلی جاتی ہے. ہمیں ستارہ کیوں اچھی لگتی ہے؟ ستارہ نے جو بھی کیا اپنے بچوں کے لیے سٹینڈ لیا. اس نے اپنے شوہر کو نہیں چھوڑا، لیکن وہ مری نہیں. یہ لوگ کہتے ہیں نا کہ وہ اس حال میں بھی ولاگنگ کر رہی تھی. ہاں وہ کر رہی تھی کیونکہ اسے جینا تھا، اور وہ یہی کہتی تھی کہ میرے پاس آپ لوگوں کے سوا کوئی بھی نہیں ہے جس کے آگے میں اپنا دکھ رکھوں، اور میں اپنے بچوں کے لیے جی رہی ہوں، اپنے بچوں کے لیے کر رہی ہوں. تو ہمیں یہی چیز فاطمہ سے چاہیے تھی. ہم یہ نہیں کہہ رہے وہ ستارہ بن جائے گی یا وہ ستارہ بن رہی ہے، بننا چاہ رہی ہے، نہیں. لیکن اپنے بچوں کے لیے سے خود قدم اٹھانا پڑے گا. لیکن یہ تو وہ فاطمہ ہے جو کہتی ہے عورت کیوں کرے، عورت کیوں بدلے. تو لو، ایک عورت نے ہی تمہارا گھر برباد کیا، عورت نے ہی کیا نا. پھر تم یہ کہتی نا کہ وہ ایک عورت ہے اور مجھے توقع نہیں ہے کہ ایک عورت دوسری عورت کا گھر برباد کرے. یہ بھی تو کہہ سکتی تھی تم نے اندھا بھروسہ کیا، میں صبر کر رہی ہوں. جب تم نے یہ کہا کہ عورت خود کو کیوں بدلے، پھر صبر تک کیوں گئی؟ پھر کہتی نہیں بھی میں تو بے صبری ہوں. ہاں، میں تو خود کو بھی نہیں بدل رہی، لیکن مجھے رزلٹ میری مرضی کا چاہیے. دوستو آپ سب بھی بولتے ہوں گے کہ یہ ڈی ڈی کے بجائے فاطمہ پہ غصہ کر رہی ہے. آپ ریئلی اس چیز کو سمجھیں کہ مجھے ڈی ڈی سے زیادہ فاطمہ کے اوپر غصہ ہے. وہ تو کتا تھا نا، اس کو پٹا ڈالنا فاطمہ کا کام تھا. خیر دوستو مجھے نہیں پتا آپ لوگوں کی رائے جو ہے وہ میری رائے کے ساتھ میچ کرے گی نہیں، یہ تو کامنٹ سیکشن ہی بتائے گا اپنا. اور ہاں، شہباز نے بھی ایک اور اہم پوائنٹ بولا. اس کا کہنا یہ تھا کہ ڈی ڈی سے پوچھو کہ وہ عورت کون تھی جو تمہارے پیچھے گاؤں گئی تھی، یعنی کہ ڈی ڈی کا ایک اور افیئر. ٹھیک. اور اس کے علاوہ یہ بھی شہباز نے کہا کہ ڈی ڈی تم سنیا سے پوچھو کہ وہ فوڈ انسپیکٹر کون تھا، یعنی کہ مسز ڈی ڈی کی 3rd وائف سنیا کا کسی فوڈ انسپیکٹر کے ساتھ وہ آپ لوگ کیا کہتے ہیں، گلو. تو آج پہلی بار میں نے ورڈ بولا، حالانکہ سیریسلی مجھے اس کے صحیح میننگ نہیں پتا. اچھا کہ آپ کو گلو کیا ہوتا ہے، فردہ نہیں نکالا یہ ورڈ یار، مجھے اس کے صحیح میننگ نہیں پتا. لیکن خیر جو بھی ہے، یعنی کہ سنیا کا کسی فوڈ انسپیکٹر کے ساتھ کچھ ٹانکا بھیڑا ہوا تھا. بڑے راز سے پردہ اٹھایا شہباز نے. دیکھو کوئی نہ کوئی پروف کہیں نہ کہیں سے نکلتا ہے سسی کی بیٹیوں کا. خیر دوستو لائک کیجئے گا، اپنی رائے کا اظہار کامنٹ سیکشن میں ضرور کیجئے گا. جنہوں نے میری ویڈیو اینڈ تک واچ کی ان کے لیے بہت سارا پیار، بہت ساری دعائیں اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. ہمیشہ کی طرح دعا اللہ تعالیٰ ہمیں آسانیاں عطا فرمائے، آسانیاں بانٹنے کی توفیق عطا فرمائے، اور شیطان صفت مردوں اور عورتوں سے رکھے. ہمیں، ہماری فیملی، ہمارے چینل، ہمارے پینل، ہمارے گھر بار کو، ہماری ذات کو، سب کو محفوظ. آمین ثم آمین. اللہ حافظ.